अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान शहरुल कुरआन। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे रमज़ान सखावत का मौसम बहार। मैं आज की गुफ्तगू का आगाज़ सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से करना चाहती हूँ। फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाहि अजवदन नास व कान अजवद मा यकूनु फी रमज़ान हिन यल्काहु जिब्रील व कान यल्काहु फी कुल्ली लैलतिन मिन रमज़ान फयुदारिसुहुल कुरआन फलरसूलुल्लाहि अजवद बिल खैरी मिनर रिहिल मुरसला। बुखारी की रिवायत है 2308 नंबर पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी इंसान थे और रमज़ान में जब सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको आकर मिलते तो आप बहुत ज़्यादा सखावत करते और जिब्रील अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे और आपसे दौरे कुरआन करते थे। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जिब्रील अलैहिस्सलाम मिलते, आप भलाई में तेज हवा से भी ज्यादा सखावत फरमाते थे। रमज़ान के मुबारक दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ इबादत का खुसूसी एहतमाम फरमाते, वहाँ आपकी सखावत भी अल्लाह ताला की राह में तेज़ हवाओं के चलने से भी ज़्यादा तेज़ खर्च फरमाते। रात के लम्हात में आप कुरान हकीम की तिलावत करते और दिन के उजाले में तुंदो तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा सखावत करते। सखावत अजीम इबादत है, दिन में की जाए या रात में, एलानिया की जाए या पोशीदा, अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ दो आदमियों पर रश करना जायज़ है। एक वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने कुरआन अता किया, यानी उसे तिलावत और अमल की तौफीक दी और वो उसके साथ रात और दिन की घड़ियों में क़याम करता है। और दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने मालो दौलत अता फरमाई और वो उसे अल्लाह की राह में रात और दिन की घड़ियों में खर्च करता है। ये दोनों काम बड़ी फजीलत और अजमत वाले हैं। काबिल रश्क हैं वो लोग जो ये काम करते हैं। अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा अजर अता फरमाएगा। जो दिल खोल कर अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है, अल्लाह ताला कई गुना इजाफे के साथ वापस कर देगा। हकीकत यह है कि सखावत इंसान को खुद नफा देती है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, और जो अच्छी चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करोगे उसका फ़ायदा तुम खुद पाओगे। वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाहि वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। तुम्हें सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा की तलब के लिए खर्च करना चाहिए। तुम जो कुछ खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारा हक नहीं मारा जाएगा। हकीकत यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, सदका करने से माल में कमी नहीं होती, इजाफा होता है, गुनाह माफ होते हैं, माल में खैर व बरकत होती है, दरजात बुलंद होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तिरमिज़ी की 1625 नंबर रिवायत है, जो शख्स अल्लाह ताला की राह में कोई चीज़ भी खर्च करे तो उसके लिए वो चीज़ 700 गुना बढ़ाकर लिखी जाती है। अल्लाह की राह में से मुराद
جہاد کے لیے یا دین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. یہ زندگی کا ساز و سامان سب اس کی عطا ہے. اس کا شکر ادا کرنے کا حق یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی کے قدموں میں ڈال دیں، اسی کے لیے خرچ کریں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے حوالگی کی علامت ہے. انسان جو کچھ کماتا ہے اسی لیے کماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ دیے، پاؤں دیے جن سے وہ عمل کرے، اس کو دماغ دیا جس سے وہ سوچے، منصوبے بنائے، اس نے آنکھیں دیں، زبان دیں جس سے وہ دیکھے اور بولے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے انسان اپنے کام میں لاتا ہے. اگر ایسا ہو کہ جسم اور دماغ کی قوتیں ہوں لیکن انسان ان سے فائدہ نہ اٹھائے، اگر گندم کی فصل گندم کے بیج بونے کے باوجود نہ اگے بلکہ اس کی بجائے کنکر اگائیں، تو انسان کے لیے زمین سے اپنی خوراک حاصل کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام کام نہ کرے تو نہ ہمارے لیے پانی ہو، نہ غذا ہو، نہ بجلی ہو، نہ سواریاں ہوں. دنیا میں انسان جو کچھ کماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس کا بدلہ یہ ہے کہ انسان اپنی کمائی کو اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں خرچ کرے، وہ اس سے اللہ تعالیٰ کے کمزور بندوں کی مدد کرے، اللہ کے راستے میں دی ہوئی دولت کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں میں لگائے. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، شہرت اور عزت یا بدلہ پانے کے لیے نہ ہو. انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو کتنی بلائیں ٹلتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے بچاتا ہے. اور اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال وہ ہے جس کو آخرت کی مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سخیوں میں شامل فرمائے، دینے والا ہاتھ بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی انسان اپنے رب کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. اور بخیل انسان اپنے رب سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے. رمضان رب کے قریب ہونے کا موسم ہے. رمضان انسانوں کے دکھ بانٹنے کا موسم ہے. رمضان جنت کے قریب ہونے کا موسم ہے. رمضان جہنم سے نجات پانے کا موسم ہے. ماہ رمضان صدقہ دینے والوں کا موسم ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا موسم ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ دینا کس قدر خیر والا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے ہر صبح منادی کرتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے الہی خرچ کرنے والے کو 2 گنا دے، دوسرا کہتا ہے الہی بخیل کے مال کو ضائع کر دے. اللہ اکبر. الہی ہمیں سخیوں میں شامل فرما لینا. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی اور دلی سکون عطا کرتے ہیں، رزق میں فراوانی عطا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے جس طرح آگ پانی کو بجھا دیتی ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل میں آگ سی لگ جاتی ہے، زندگی میں یہ آگ بھڑکنے لگتی ہے. اس حرارت کو،
اس گرمی کو صدقہ و خیرات ہی مٹاتے ہیں۔ صدقہ دل میں ٹھنڈک اتار دیتا ہے، صدقہ روح میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے اور گناہوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن صدقے کا سایہ دراز ہوگا، نصیب والے صدقے کا سایہ پائیں گے۔ جس نے دنیا میں جتنا صدقہ کیا ہوگا اسے اتنا ہی سایہ نصیب ہوگا۔ سیدنا عثمان بن عفان مال و دولت والے تھے، انہوں نے اپنا مال اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کیا، غزوہ تبوک میں جانے کے لیے لشکر کی تیاری کی، مسلمانوں کے لیے بئر روما کو خرید کر وقف کیا، انہوں نے صدقہ دیا، عطیات دیے تاکہ اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار صحابی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ 70 اونٹوں پر لدا ہوا سامان مدینہ کے ضرورت مندوں پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ رمضان سخاوت کا، صدقہ کرنے کا موسم ہے۔ رمضان میں بھوکے کو کھانا کھلانا کس قدر آسان ہے، کیونکہ بندہ خود بھوک کا تجربہ کرتا ہے، مسکین کی مدد کرنے کو جی چاہتا ہے، فقیر کی داد رسی کرنے کے لیے انسان اپنے دل کے اندر رغبت محسوس کرتا ہے۔ روزہ رکھنے والے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے لیے روٹی کا ٹکڑا، دودھ کا گھونٹ اور کھجور تک نہیں پاتے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس گھر نہیں، سفر کے لیے سواری نہیں، جن کا کوئی غمخوار نہیں، جن کے پاس سحر و افطار کے لیے کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اسے روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور روزے دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ رمضان میں نیک اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ جب کوئی رمضان میں سخاوت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو رمضان میں دسترخوان لگاتے ہیں، مساجد میں دسترخوان لگاتے ہیں تاکہ کوئی بھوکا اور محتاج نہ رہے۔ انسان اپنے لیے بھی خرچ کرتا ہے، اپنے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، سب فنا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو آئیں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، اپنے رب کو قرض دیں، جب ہمیں ضرورت ہوگی اللہ رب العزت کی مدد کی، اس دن ہمارا یہ صدقہ کام آئے گا۔ صدقہ کر سکتے ہیں آپ بھی، پانی کا ایک گھونٹ، دودھ کا ایک پیالہ، کھجور کا ایک ٹکڑا، کھانا، لباس، پھل۔ آپ دوسروں کی مدد کریں گے، اللہ تعالی جنت میں آپ کے لیے نعمتوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ آپ اللہ کی راہ میں سخاوت کرنا چاہتے ہیں، آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، دین کی تعلیم کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے خرچ کیجئے۔ دین کی تبلیغ کا یہ کتنا بڑا انداز ہے کہ آپ میڈیا کے توسط سے دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے خرچ کریں۔ جو شخص اپنا پاک مال اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانا چاہتا ہے، اسے میڈیا کے نیک کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، اسے ایسے ذرائع پہ خرچ کرنا چاہیے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کا سلسلہ ہو، کتب کی اشاعت ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت ہو۔ شریعت کے 5 بنیادی مقاصد میں سے بڑا مقصد ہے دین کی حفاظت۔ دین کی حفاظت کے لیے سخاوت کریں، جو آپ نے بچا کر رکھا فنا ہو جائے گا۔ کتنے مالدار عالی شان گھر اور محلات چھوڑ کر مر گئے، کوئی نام و نشان نہ رہا،
یہ مال و دولت ان کے لیے حسرت، ندامت اور افسوس بن گیا۔ انہوں نے اپنے مال و دولت کو صحیح مقام پر خرچ نہیں کیا۔ مال جو قیامت کے دن کام آئے گا وہ سخاوت کا مال ہے، وہ صدقے کا مال ہے، اور اس دن ہی ہر ایک کو نفع اور نقصان کا پتہ چلے گا۔ پھر کون ہے جو مال کی حفاظت نہیں چاہتا؟ اللہ کی قسم، صدقے کی طرح کوئی مال محفوظ نہیں رہتا۔ اللہ کی قسم، سخاوت والا مال، پاک مال بچ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی طرح کوئی مال پاک نہیں ہوتا۔ سخی بن جائیں، اپنے فرض کو ادا کریں، دین کی حفاظت کے لیے مال لگائیں۔ یہ رمضان سخاوت کا موسم بہار ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خرچ کریں۔ آپ تک جو بات پہنچی ہے، سارے انسانوں تک جو بات پہنچ رہی ہے، اس کے لیے بھی مال لگتا ہے۔ آپ آگے بڑھ کر ان کاموں میں معاون بن جائیے۔ آپ صدقے کی عظمت اور اہمیت کو سمجھیں گے، آپ سخاوت کی عظمت کو جانیں گے تو کبھی حالات کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ تنگی اور آسانی ہر حال میں خرچ کریں گے۔ تنگ دست تو اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ وہ تو مستحق ہے، مالی مجبوریوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ لیکن اگر آپ نظر ڈالیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کتنے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کھجور کا وہ تحفہ جو اللہ کی راہ میں دیا گیا، رات بھر یہودی کے کنویں پر رہٹ چلایا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے اور رات بھر کی محنت کو بچوں پر، اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کی بجائے اللہ کے راستے میں دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اٹھائیں اور سارے مال پر رکھ دیں۔ کتنے تانے ملے تھے، لو دیکھو ٹڈی کی ٹانگ، مٹھی بھر کھجوریں لے کر چلے ہیں سلطنت روما کو فتح کرنے۔ انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اتنا کم ہے، اس سے بہتر ہے کہ جب زیادہ ہوگا تو اس وقت صدقہ کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غربت میں بھی خرچ کرنا ہے، امیری میں بھی، جب آسانیاں ہوں تب بھی خرچ کرنا ہے، اور جب مشکل ہو تب بھی خرچ کرنا ہے، خوشی میں بھی پریشانی میں بھی، تھوڑا بھی زیادہ بھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 121 ہے۔ جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ جو بھی انسان خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرو اور جو کچھ نظر مانو، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ظلم وہ کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پر اپنی وعید نازل کی ہے۔ رب العزت نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک ایک اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں دیا اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں، ان سے بہت بہتر اور بڑے درجے پر ہیں، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خیرات کی اور جہاد کیا، ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے؟ یہ سورہ الحدید کی آیات ہے 10 اور 11۔ سخی بننا چاہتے ہیں تو اپنے مال اور اپنی جان کو اللہ کا عطیہ سمجھیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا حق سمجھ لیں۔ جو انسان
اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال خرچ کرے گا، اس کو استعمال میں لائے گا، تو اللہ تعالیٰ بہترین معاوضہ عطا کرے گا، اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جو محتاجی سے ڈرتے ہیں، جو شیطان کی چالوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، لیکن دعوت دین کے لیے خرچ کرنا پڑے، جب اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے خرچ کرنا پڑے تو حالات کی خرابی کا شکوہ کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہیں اور آخرت میں انہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے وعدے کو سمجھ لیں، یقین کر لیں، اللہ کے فضل پر یقین کر لیں۔ یاد رکھیں شیطان ہی بے حیائی کا حکم دیتا ہے، فقیری کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے دکھ مٹانے کے لیے بھی خرچ کریں اور دین کی حفاظت کے لیے خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ صف کی آیت 10 اور 11 ہے۔ اے ایمان والو، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہارے علم میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا باعث اعزاز ہے اور خرچ نہ کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ ہمارا مال، اس میں غریبوں کا حق ہے، حقدار کا حق نہ دینا ظلم اور زیادتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں۔ رب العزت نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے۔ آج خرچ کر لیں، کل وہ دن آئے گا جب دوستی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ آج خرچ کر لیں، کل قیامت کے دن خرید و فروخت، تجارت اور بزنس نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوں گے۔ یہی خرچ کیا ہوا کام آئے گا، وہاں دولت نہیں ہوگی کہ اس کو استعمال میں لا کر جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کی راہ میں پسندیدہ مال خرچ کریں، بیکار، ناقص، فالتو، فضول اور بچا کچا خرچ نہ کریں۔ جو چیز خود استعمال نہیں کرنا چاہتے وہ دوسروں کو کیوں دیتے ہیں؟ یہ دیکھیں کس ذات کے نام پر دیتے ہیں۔ وہ ذات غنی ہے، خزانوں کا مالک ہے، وہ ردی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ یاد کریں صحابہ کرام نے کیسے پسندیدہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تھا۔ کسی نے بیرہ کا باغ جو اسے سب سے زیادہ پسند تھا اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، کسی نے اپنا گھوڑا، کسی نے اپنا پسندیدہ خیبر کا مال، خیبر کی زمین، پھلدار درخت اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے چاہے سیدنا عمر نے تو آپ نے فرمایا اصل روک لو، پھل صدقہ کر دو۔ پسندیدہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور طیب بھی، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور صدقہ کر کے احسان نہ جتلائیں، تکلیف نہ دیں، ریاکاری نہ کریں، سارا مال ضائع ہو جائے گا۔ صدقہ کریں، یہ نفس کے تزکیے کا باعث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مال کی پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ بخاری کی 1404 نمبر روایت ہے۔
خرچ کرنے سے جہاں مال پاک ہوتا ہے وہاں نفس بھی پاک ہوتا ہے، دولت سے محبت میں کمی آتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، کردار کی تعمیر کا ذریعہ ہے سخاوت، سخاوت کر لیں۔ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا تو فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں کثیر مال خرچ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سخی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔